Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our live broadcast. I am G.S. Qureshi from London, bringing you a live program, live broadcast with regards to human rights and the violation of the human rights in Kashmir. So we are going to speak on Kashmir issue today, inshallah. The program is going to be in Urdu, and I'm going to be speaking Urdu as well, inshallah. I will maybe have to mix it up a little bit, but first of all, I'd like to introduce my prominent, I have three guests today. Mr. Ashraf Chughtai Saab, who is a political analyst. He is also a writer, presenter. He is with us. We also have Allama Professor Saab from Azad Kashmir, Maulana Abdul Rauf Chishti Saab, and also we are also very honored to have the president of the Press Club Jhelum with us as well. Please, I welcome you all. Janab, aap sabko khush aamdeed program mein janab. Thank you. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. तो माशाल्लाह, सबसे पहले मैं चुगताई साहब से अर्ज करूंगा कि हमारा जो प्रोग्राम का जो है बुनियादी तौर पर जो हमारा मकसद है उसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तसर रोशनी करके फिर मेहमानों की तरफ फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तमाम दुनिया में जितने भी व्यूअर्स हैं चारों सूबों में, गिलगिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दियार-ए-गार में सुनने वालों को जो है ना कि रमज़ान मुबारक हो. हमारे लिए बड़ा ऑनर का मकाम है कि जनाब जी.एस. कुरैशी साहब जो है ना कि वो बरतानिया में बैठ के ये प्रोग्राम जो है ना कि ये रेगुलर कर रहे हैं, और हमारे दरमियान जो है ना दो बड़ी शख्सियात जो है ना, एक आज़ाद कश्मीर से प्रोफेसर अल्लामा अब्दुल रऊफ चिश्ती साहब हैं, दूसरे हमारे जेएलएम के बड़े मुमताज़ जो है ना सीनियर जर्नलिस्ट, और ख़ासकर जो है ना कि प्रेस क्लब के ये सिर्फ यहाँ के वो सदर भी नहीं है, बल्कि ये इंसानियत और इंसाफ के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना कि जो डेली कर रहे हैं, और फ्रंट लाइन पे जो खासकर ये सिर्फ ना के इंसानी हकूक के बल्कि कश्मीर इशू भी हो. जब कश्मीर का इशू यहाँ पे होता था 5 फरवरी को, बड़े बड़े जो है इज्तिमा में जो है ना ये ना सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं बल्कि करते रहे हैं. और आज भी जो है ना इस वक्त जो है ना जो कोरोना की वायरस जो बात जिसने दुनिया में लपेट रखा है, ये उन जितने भी हैं डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, रेंजर है, उनके साथ साथ शाना बशाना ये फ्रंट लाइन पे ये जो है ना ये काम कर रहे हैं, और साथ साथ अपनी रिपोर्टिंग अपडेट दे रहे हैं. और आज हमारे लिए ये बड़ा एजाज़ का मकाम है कि ये जो है ना कि जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन जो वहाँ पे हो रही है कश्मीर पे जो 72 साल से, और क्योंकि लंबी बात इसलिए नहीं करूँगा, प्रोफेसर साहब को भी उन्हीं को टाइम देना है, अपना चौधरी साहब को, कि वो जो 72 साल में जो है ना कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए मतलब है कि अभी तक जो है ना किसी फ्रूटफुल नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंचे कि करारदादे वहाँ पे मौजूद हैं. 1948 की करारदादे वहाँ पे अभी तक वहाँ पे हैं. उसमें कहा गया था कि राशमारी कराई जाए, और ख़ासकर जो है ना फौजें वापस की जाए. ना ही राशमारी कराई, इंडिया मुनहरफ हो गया, और ना ही वो जो है ना फौजें वापस की, बल्कि फौजों का इतना है कि वो 8 लाख से ज़्यादा फौज है. वहाँ पे जुल्म सितम जो हो रहा है, वहाँ पे जो है ना कि पिछले 9 मंथ से वहाँ पे कर्फ्यू है. और कर्फ्यू क्या है कि ये जो है ना कि लॉकडाउन इतना है कि मतलब जुल्म सितम, और मतलब है कि जितना ये कोरोना में लॉकडाउन तो है कि हमें सारी चीज़ें मुयसर है, हम जो है ना कि सब चीज़ें जो है ना कि हम बड़े आसानी से मिल सकती हैं. उन बेचारों को जो है जुल्म सितम हो रहा, उस पर आवाज़ उठाने के लिए हमारे दरमियान, क्योंकि कश्मीर से जो है ना ये मौलाना चिश्ती साहब बहुत ही मतलब मायनात शख्सियत है, और चौधरी आबिद साहब हमेशा इंसानी हकूक़ के सिलसिले में इनके जो है ना प्रोग्राम और ये करते हैं. मतलब है ये आगे ये बयान करेंगे कि हमें क्या क्या वजह है कि जो कश्मीर का मसला है, ये जो है ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है ना पहले सोई हुई थी, मुस्लिम उम्मा भी सोई हुई थी, जो थी अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है ना कि वो बिल्कुल खामोश थी. अभी जो है ना कि देर आए दुरुस्त आए, अभी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चल गया, वो
इसको भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, इस्लामिक काउंसिल को पता चल गया, और अमेरिका तक ने भी एक रिपोर्ट मरतब कर दी रिसेंटली लास्ट वीक कि जो है ना कि वहाँ पे जो कुछ जुल्म सितम जो कुछ वहाँ पे जो है ना कि भारतीय वहाँ कर रहे हैं कश्मीर में, वो अक़लियतों के साथ, ये दुनिया के लिए, ये उस खिते के लिए बड़ा खतरनाक है। और ये जो खासकर जो बॉर्डर में टेंशन है, मतलब कई महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से, और दूसरी तरफ जो है ना कि वो जो ना गैर कानूनी गैर आईनी जो है ना वो जो इक़दाम कर रहा है, वो 5 अगस्त से लेके आज तक उसने क्या क्या नहीं किया, 370 और 35 एक्ट लगा के, और उसने क्या किया कि एक ऐसा जवाब पैदा किया कि वो हिंदुओं को वहाँ पे सुकून तैयार करे। उसके बाद अभी जो है ना डोमिसाइल का चक्कर में वो वहाँ माइग्रेट करना कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे बात होंगी ताकि जब रायशुमारी हो तो उसको वोट मिले। ये वहाँ पे जो है ना उसने वही जो है ना इसराइल वाला सिलसिला शुरू किया, हिंदुओं के जो है वहाँ पे जो है ना जितना वहाँ पे बात किया जाए, ये सिलसिला जो है ना बंद होना चाहिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये सारा सिलसिला बंद कराए, तो वो जो है ना कि जनाब आप कृषि साहब के आप अभी जो है ना कि जल्दी आबू साहब से जो है ना इंतजार करें कि वो थोड़ा सा ध्यान करें कि इस सिलसिले के सिलसिले में तो बहुत एक्सपर्ट रहे हैं। कोरोना में जो इन्होंने किए, मतलब आबू साहब एज ए जर्नलिस्ट, एज ए प्रेस क्लब के नहीं, एज ए इंसानियत आप बड़ी शख्सियत है, आपका बड़ा मकाम है, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, और मतलब अच्छे कॉलम लिखते रहे। इसके ऊपर जो है ना, क्योंकि उसके बाद अलामा साहब जो है ना जो है ना कि वो आप अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे और बताएंगे। आप बताएं कि इस वक्त जो है ना क्या होना चाहिए, क्यों आपने हमारी सारी जो है ना इंटरनेशनल जो हमारी जो है ना बातें हैं या हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक प्लेटफार्म पे, एक नुक्ते पे क्यों नहीं हो सकती कि एक जमात कहती है कि लाके पाकिस्तान, दूसरी कहती है इंडिपेंडेंट। ये जो है ना कंफ्यूज कर दिया हमने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बैन अवी ताकतों को। तो वो किस नुक्ते पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, मीडिया का रोल क्या हो सकता है? तो आबिद साहब वेलकम। वरफाना लका ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं तहे दिल से चुगताई साहब आपका मशकूर हूँ, कुरैशी साहब आपका मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका मुहैया किया है कि मैं बात करूँ। तो जैसा कि चुगताई साहब ने फरमाया, पहले चूँकि मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने ये नारा बुलंद किया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रख गए, और उसके बाद फिर इस इशू को पसे पश डाल दिया गया। फिर तवील अरसे तक इसकी खामोशी रही। तो चूंकि अब फिर दोबारा जो है वो इक़वाम मुत्तहिदा और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ये इशू जो है उसे उजागर किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतहाई जुल्म की बात है। हम लोग तो मेरे ख्याल है ये 2 माह हुए हैं लॉकडाउन के मुतासरा हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं जो लोग 9 माह से पिछले से बेचारे सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, खाने के लिए उनके पास ना तो राशन है ना ही अद्वियात हैं कि वो जो लोग उनके बीमार हैं उनकी सेहतयाबी के लिए वो इलाज वगैरह करवा सकें। बल्कि अब रिसेंटली मैं कल देख रहा था कि मुसलमानों पे इसलिए महज तशद्दुद किया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो कोरोना वायरस लेके आ रहे हैं। मेरा ख्याल है जुल्म की इंतहा है, और हमें इस इशू को उजागर करना चाहिए। जितना उजागर हुए मैं इसको भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मजीद और तेजी आनी चाहिए ताकि दुनिया जो है उसे असल हकायक पता चले कि किस तरह मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहे हैं, किस तरह उन्हें महसूर किया गया घरों के अंदर, किस तरह बच्चियों की उस्मत दरी की जा रही है। तो अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि इसको उजागर होना चाहिए। और बड़ा मतलब है हमारे वो जिस्म का हिस्सा है, वो हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। बहुत जुल्म है, बहुत ज्यादती है, हमारे तो दिल खून के आंसू होते हैं जब हम देखते हैं कि इस तरह वहाँ पे हो रहा है। साथ ये भी है कि हुकूमत को मेरा ख्याल है जो वहाँ से क्लिप्स आते हैं, जो वीडियोज आती हैं, वो हमारे लोगों को दिखानी चाहिए ताकि हमारे लोगों को असल हकायक पता चले कि वहाँ क्या हो रहा है। और हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो नस्लें आ रही है हमारी, उन्हें इस बारे में पता चले कि हिंदू हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा है, इसको उजागर होना चाहिए, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी जी, बहुत मेहरबानी चौधरी आज़म साहब। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपकी तरफ आएंगे। तो आज हमारे पास माशाल्लाह हमारे आज़ाद कश्मीर कोटली आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले आलमी एक मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा प्रोफेसर अब्दुल रऊफ चिश्ती साहब मौजूद हैं। तो आइए उनसे जो है ना कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में
بات کرتے ہیں چونکہ وہ بالکل بارڈر کے ایریا قریب نکیال کے بالکل ایریا کے اندر ہیں. تو انشاءاللہ جناب پروفیسر صاحب ویلکم سر. اور جناب جی بہت بہت شکریہ جی ایس قریشی صاحب، اشرف چغتائی صاحب، چودھری عابد صاحب. بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. بلا شبہ یہ ریاست جموں کشمیر اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار محترم اشرف چغتائی صاحب، چودھری عابد صاحب نے کیا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ساری باتوں کو عالمی سطح پر یا میں سمجھتا ہوں عالمی دنیا کے سامنے اجاگر کیا جائے. یہ بہت ہی اس چیز کی شدت سے ضرورت ہے. اس حوالے سے میں جی ایس قریشی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ آواز بلند کی ہے اور کر رہے ہیں کوششیں. دراصل جس طرح کہ چودھری عابد صاحب نے فرمایا کہ یہ دنیا پچھلے 2 ماہ سے کورونا وائرس جیسی وبائی مرض کے اندر مبتلا ہے اور لاک ڈاؤن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کو لاک ڈاؤن کا مفہوم ہی اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے. اور یہ تو جس طرح چودھری عابد صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ تو کوئی لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں. لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود وہ چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اٹلی ہو، پاکستان ہو، ہم لاک ڈاؤن میں ہوتے ہوئے بھی وہ تمام سہولتیں ہمیں میسر ہیں جو کہ عام زندگی کے اندر بھی ایک انسان کو حاصل ہونی چاہیے. لیکن آپ ان اپنے بھائیوں کا، بزرگوں کا، دوستوں کا، بیماروں کا اور یعنی ان کا آپ اندازہ کریں جو پچھلے 9 ماہ سے کس کرب کے اندر مبتلا ہیں اور لاک ڈاؤن کی صحبتیں کس طرح برداشت کر رہے ہیں. تو اس حال میں بھی جی ایس قریشی صاحب اور چودھری عابد صاحب، اشرف چغتائی صاحب، میں اس وقت ضلع کوٹلی نکیال سیکٹر میں میرا گھر ہے اور یہاں پر ہوں. میں حیران ہوں کہ دنیا کی جتنی بھی جو ان کے آپس میں تنازعات تھے اس وقت بھولے ہوئے ہیں اور وہ کہیں پہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے. لیکن ریاست جموں کشمیر کے عوام آج بھی اس مشکل صورتحال، دنیا جو نا کورونا وائرس کی وجہ سے مشکل ترین صورتحال سے دوچار ہے، لیکن ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے وہی لاک ڈاؤن ہے، وہی صحبتیں ہیں، وہی فائرنگ ہے، وہی گولہ باری ہے. آج بھی کوئی دن ایسا نہیں جا رہا کہ کنٹرول لائن پر گولہ بارود جو نا وہ اس کی آگ نہ لگی ہو یا گولیاں نہ برس رہی ہوں. کشمیری میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی دیکھیں کہ اس ماحول میں بھی جب پوری دنیا کو باقی تمام جو نا وہ تنازعات یا تمام سوچیں ختم ہو گئی ہیں اور وہ صرف اس وبائی مرض سے جنگ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ریاست جموں کشمیر کی عوام اور یہاں کے باسی آج بھی جو نا وہ ظلم و ستم کی چکی میں پیس رہے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی عالمی برادری کی توجہ جو اس طرف ہوگی تبھی جا کر دو حل ہوں گے. اور یہ باتیں بھی شاید یہ کہنی نہیں چاہیے کہ شاید آج ہم وبائی مرض کورونا وائرس جیسی مہلک اور موذی مرض کا ہم شکار ہو رہے ہیں اور دنیا شاید اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں ارد گرد انسانیت نظر نہیں آ رہی. ہمیں ارد گرد اپنے بھائی بہنیں کس مشکل سے دوچار ہیں، شاید ہمیں ان کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہے. شاید ہمیں اگر اپنے ارد گرد اگر ہم نگاہ دوڑائیں اور بالخصوص ریاست جموں کشمیر کے عوام اور وہ جو ہمارے بھائی بزرگ اور بہنیں اور مائیں جو لاک ڈاؤن کی صحبتوں سے دوچار ہیں، اگر ہم ان کی طرف اگر ہماری توجہ ہو جاتی تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں کو. لیکن بندے بھی جب حد کراس کر جائیں
تو پھر خدا کی لاٹھی کہتے ہیں بے آواز ہے، تو پھر اس قسم کی مشکلات کا آنا تو پھر ہے۔ بہر صورت یہ اس وقت بھی دیکھیں کہ میں یہاں بیٹھ کر یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کسی کے بارے میں، بلکہ یہ عالمی برادری کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ آپ اگر اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا مختلف مسائل کا شکار ہیں تو آپ ان کا بھی احساس کریں کہ جو عرصہ دراز سے یہ صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ آزادی مانگ رہے ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ سانسیں لینا چاہتے ہیں، وہ اپنا رائٹ اور حق مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی اور کرم نوازی اور اس کی رحیمی ہمیں پھر سے میسر آئے، اور ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ارد گرد دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی، پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے وہ بھائی جو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ اگر سبق سیکھتے ہوتے تو آپ کو کنٹرول لائن پر گولوں کی اور گولیوں کی بچھاڑ نظر نہ آتی، لیکن آج بھی اب سرے شام جب شام ہوتی ہے تو آپ کو وہی جو نا وہ بارود کی آوازیں اور گولہ باری کی آوازیں اور گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں متاثر ہو رہی ہیں، شہید ہو رہی ہیں، آج بھی شہادت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عالمی برادری کی توجہ ادھر بھی مبذول کرائیں کہ ہم مسلمان تو نام ہی یہ ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور سلامتی دوسرے کے لیے بھی چاہتا ہے۔ ہم تو امن کے دائی ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں اور امن کی بات کرنے والے ہیں۔ مسلمان کا کام ہی امن کی بات کرنا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ دنیا کی توجہ اس جانب کیوں نہیں مبذول ہو رہی، کیوں نہیں اس طرف جو نا وہ عالمی ہمارے بڑے جو ہیں یا عالمی برادری کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ کیوں نہیں اس طرف توجہ دے رہے۔ یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے۔ تو بار صورت جی ایس قریشی صاحب، اشرف چغتائی صاحب اور چودھری عباس صاحب، آپ جیسے لوگ خوش قسمت ہیں کہ کم از کم آپ ان کی آواز بن رہے ہیں۔ جب یہ آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ میں سمجھتا جو بھی دنیا میں مظلوم کی بات کرے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بڑھ کر خیر کا کام کوئی ہو نہیں سکتا کہ اور اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کے یہ توفیق عطا فرماتا ہے، وگرنہ دنیا میں کیا ہے، دنیا میں ظالم کی بات کرنے کے لیے تو ہر کوئی آگے آتا ہے، مظلوم کی بات کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ جی اور جی میں یہ بھی ان لوگوں کو دعوت دوں گا جو ہماری یہ بات سن رہے ہیں کہ آپ جس مقام پر بھی ہیں، جہاں ہیں، جیسے بھی ہیں، دیکھیں اپنا حصہ ہر کسی نے ڈالنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آج لندن کی سرزمین پر بیٹھ کر جی ایس قریشی صاحب کا کام ہے کہ وہ اس آواز کو جو ہے وہ عالمی برادری تک پہنچائیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی احباب جس مقام پر بھی ہیں، اپنی آواز کو جس حد تک آپ بلند کر سکتے ہیں آپ بلند کریں۔ یہ اس سے بڑی خیر کی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو جی ایس قریشی صاحب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ اور اسی طرح چودھری عباس صاحب، اشرف چغتائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے، اور آپ اسی طرح مظلوم کی اور یہ اس ناانصافی جو ہو رہی ہیں ان کی آپ بات کرتے رہیں تاکہ یہ مسائل اجاگر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی لمحے ظالم تک یہ آواز پہنچ جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں رک جائے۔ جناب جزاک اللہ علامہ صاحب۔ میں اپنا چغتائی صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں کچھ دوست جو ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ماشاءاللہ ان میں چودھری عمیر یعقوب صاحب، ماشاءاللہ ویلکم سر، بہت خوشی ہوئی۔
اور انتصار توقیر صاحب ہیں, عاطف کیانی صاحب ہیں, عمران مغل صاحب ہیں, احمد رضا صاحب ہیں, چودھری شہزاد اکبر ہیں, شکیل چغتائی صاحب ہیں, اور بھی کافی ہیں, نام بہت سارے ہیں, وہ سب میں پڑھ نہیں سکتا اس وقت. تو بہرحال انشاءاللہ چلتے ہیں. چغتائی صاحب مختصر آپ علامہ صاحب کی گفتگو کا اس کے اوپر کوئی تھوڑا عرض کریں اور پھر چودھری عابد صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ. شکریہ جناب جی ایس قریشی صاحب. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں حضرت علامہ پروفیسر راؤت چشتی صاحب نے اور چودھری عابد صاحب نے کی. چودھری عابد صاحب نے تو ماشاءاللہ جو ہے نا کہ جو توجہ دلائی اس طرف جو وہاں پہ کشمیر میں جو ہے نا نتے کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ستم اور جو وہاں پہ بچوں اور بوڑھوں اور کو جو ہے نا کس طرح سے وہاں پہ جو ہے نا اذیت دی جا رہی ہے, ظلم کیا جا رہا ہے. ظلم کی داستان ایک بڑی وہ ایک قسم کی دنیا کی بڑی جیل بن چکا ہے. وہ جو ہے نا احساس دلایا کہ جو ہم 2 مہینے سے جو ہے نا کہ اگر ادھر لاک ڈاؤن ہے تو وہ 9 منتھ ہے, اور خاص کر خصوصاً جو ہے نا عبدالرحمن صاحب نے تو یہ بات جو ہے نا جو آگے کی ہے, یہ جو ہے نا کہ اکثر ہمارے جو ہے نا جتنے بھی ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر یا آرگنائزیشن کے جو ہے نا کہ بڑے سرکردہ لوگ وہ نہیں کہتے. انہوں نے بڑی بات کی کہ جو ہے نا کہ وہ صرف مسلمانوں کا وہاں مسئلہ نہیں ہے, مسلمانوں کی نسل کشی نہیں کی جا رہی, بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے, انسانیت کا قتل و غارت ہو رہا ہے. کہ دیکھو ہمارے قرآن پاک میں ہے کہ اگر انسانی قتل ہو تو پوری انسانیت, یہ تو خود ہی نہیں کہ فرمائیں گے, یہ نہیں کہ کتنا مطلب ہے ہوتا ہے. یہ بین الاقوامی طاقتوں کو, انٹرنیشنل میڈیا کو اور بین الاقوامی برادری کو پتہ چلا ہے کہ احساس ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے کہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے نا کہ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں ایک تجویز دی تھی, میں آج بھی پروفیسر راؤت چشتی صاحب کے سامنے, جی ایس قریشی آپ کے سامنے اور چودھری عابد صاحب کے سامنے کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کو مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے جب مختلف حکومتیں جب اپنی کشمیر کمیٹی بناتے تھے, کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا تھا, میں نے پہلے بھی فرمایا کہ نواب زادہ نصر اللہ کے بعد کوئی ایسا افیکٹو قسم کا مؤثر قسم کا چیئرمین نہیں بنا. اور اس سلسلے میں نے تجویز دی تھی کہ ممبر چیئرمین بننے کے بعد کوآپٹیڈ ممبر جو ہوتے ہیں نا, جو کو ممبر ہوتے ہیں, مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا کہ حکومت وقت کو کہیں اور آزاد کشمیری گورنمنٹ کو یہ جو ہے نا ان لوگوں کو وہ تھنک ٹینک ہیں جو دنیا میں ساری جو ہے نا یہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں, وہ اہلیت رکھتے ہیں, قابلیت رکھتے ہیں, بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں اور یہ مسئلے کو جو کیس کو پیش کر سکتے ہیں, ان کو آن بورڈ لیں. اس میں یہ نہیں کہ میں نے تجویز دی تھی کہ کوئی بھی جو آرگنائزیشن میں سے ہے, کہ کوئی کشمیری آرگنائزیشن میں ہے, میڈیا میں سے ہے, یا کسی مذہبی جو ہے نا اسکالر ہے, یا کوئی مطلب ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہے, جو ہے نا کہ وہ یا عام جو ہے نا کہ ایک اپنا کشمیری ہے جو اس مسئلے کو جو ہے نا خود ہی جو ہے نا ہر پلیٹ فارم پر اس مسئلے کو جو ہے نا کہ جاگر کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے, تو ان کو آن بورڈ لیں. وہ جو ہے نا کہ اس وقت ضرور دسمبر کی ہے کہ یہ وہ باتیں تو جو بعد کی باتیں, لیکن جو اس وقت جو فرنٹ لائن جو ہے نا یہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہو رہی ہے کلیشز, مطلب ہے یہ راؤت چشتی صاحب بالکل بارڈر کے نزدیک ہے, جو ہو رہا ہے وہاں پہ اس نے وہ جنونی جو ہے نا کہ فاشسٹ جو ہے نا وہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے, جنگ کے ہم تحمل نہیں ہو سکتے. دونوں ایٹمی قوتیں ہیں, وہ اس خطے کے لیے انتہائی یعنی کہ خطرناک ہے, جو ہے نا امن کے لیے انتہائی خطرناک ہے. یہ جو مودی سرکار اس کو جو ہے نا کہ اس کو جو ہے نا یہ بارڈر میں ٹینشن کے لیے روکنے کے لیے اور کرفیو کو بند وہاں جو ہے نا ان کو کرفیو سے اٹھائیں اور ان کو جو ہے نا کہ فری جو ہے نا زندگی گزارنے کا موقع ملے. یہ جو ہے نا انٹرنیشنل برادری کو, انٹرنیشنل میڈیا کو اور قوم کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ ہمیں وہ جو ہے نا کہ جو ہے نا کہ سب کو تنگ آ کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا پڑے اور یہ بتانا پڑے کہ یہ ظلم کر رہا ہے, اس کو جو ہے نا یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, جو ہے نا کہ اس کو فوراً بند کرائیں. تو جو ہے نا کہ آپ چودھری عابد صاحب سے قریشی صاحب آپ ہی سوال کریں. چودھری عابد صاحب اچھا ماشاءاللہ سوچتے ہیں اور بولتے بھی ہیں, وہ بتائیں گے کہ کیا حل ہونا چاہیے اس سلسلے میں, کس طرح ہم جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پر ایک آواز بن کر یہ اس مسئلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جی چودھری عابد صاحب انشاءاللہ آپ اس کے اوپر اپنا ویو بھی ضرور دیجیے گا, اور ساتھ میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہیں, تو ہمارے جو پاکستان کی
کوئی پالیسی کشمیر کے اوپر کچھ کوئی واضح طور پر کچھ ہے پالیسی کشمیر کے لیے؟ اس کے اوپر بھی ذرا پلیز تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رؤف چشتی صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی ہے، چغتائی صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی ہے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ جتنا آواز بلند کی گئی ہے، میرا خیال ہے اس میں مزید تیزی آنی چاہیے، چونکہ جو حالات ہیں، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ ہمیں تمام نعمتیں جو ہیں میسر ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو نہ تو بیچارے اپنی مرضی سے پانی پی سکتے ہیں، نہ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ نماز ادا کر سکتے ہیں، ظلم و تشدد ان کے اوپر تشدد کے پارٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں عالمی لیول پر آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ مظلوم لوگ ہیں، ظالم کس طرح ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور ہمیں ظالم کے ساتھ نہیں بلکہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اس کا یہی ایک واحد حل ہے کہ ہم اس آواز کو مزید بلند کریں، اس میں مزید تیزی لائیں، اور جو شدت پسندی وہاں اختیار کی گئی ہے بھارت میں، اسے اجاگر کرنا چاہیے، تاکہ عالمی دنیا کو پتہ چلے جو ہمارے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں یا اس طرح کا، حالانکہ یا آپ سمجھتے ہیں یا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہم تو مسلمان ہی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں جب ہم امن کے داعی ہیں۔ تو اگر ہم شدت پسندی کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے نہ تو میں اسے مسلمان کہتا ہوں، اور نہ ہی ہمارا دین کہتا ہے، اور نہ ہی آپ کہتے ہیں۔ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ اس کو ایشو کو اجاگر کرنا چاہیے، اسے عالمی لیول پہ لے کے جانا چاہیے، اور اس حد تک لے کے جانا چاہیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ مظلوم لوگوں کے ساتھ، مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ تو یہی ہے اس کا واحد حل کہ حکومت جو ہے ہماری، وہ عالمی لیول پہ اس کو آواز کو بلند کرے اور انہیں بتائے کہ یہ اس طرح ہمارے لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے، ظلم و ستم کے پار ڈالے جا رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ، بہت مہربانی۔ کچھ 2-3 اور مہمان خاص جو تشریف لا چکے ہیں، چودھری عمیر یعقوب صاحب، شکور قریشی صاحب اور انگزیب خان صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔ اور جناب علامہ صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ پروگرام بھی کوئی 5-7 منٹ باقی ہیں، اور انشاءاللہ آج انشاءاللہ اور 15-20 منٹ کے بعد ایک اور مہمان کے ساتھ پروگرام پھر دوبارہ ہم لائیں گے انشاءاللہ لائیو ایک اور پروگرام۔ تو اس میں چودھری عابد صاحب اگر آپ تشریف لانا چاہیں تو موسٹ ویلکم، اور علامہ صاحب اگر دوبارہ بھی تشریف لانا چاہیں تو میں سیکنڈ پروگرام میں بھی تشریف لائیں۔ تو علامہ صاحب، آپ جو کشمیر کی طرف جو ہمارے ہیں بہن بھائی، مائیں بہنیں، ان کو آپ کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا بالکل سر، میں ان کو اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اور بھائیوں اور بزرگوں کو پیغام یہ ہے کہ یہ امید ہے، امید نہیں ترک کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ جو یہ اصول ہے کہ اندھیرے جو نا وہ ہمیشہ مٹ جایا کرتے ہیں، ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو آخر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ قربانیاں جو شہداء کی ہیں اور جو اب تک جو نا وہ شہداء اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، وہ رنگ لائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ تو امید تو قائم رکھنی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، چودھری عابد صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس معاملے میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے اندر یہ جس طریقے سے مسئلہ کشمیر پیش کیا تھا، اس سے پہلے بھی جو نا وہ میاں نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے اپنے دور میں اقوام متحدہ کے اندر پیش کیا تھا، اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام لیا گیا، تمام وزرائے اعظم نے بڑی خوبصورت طریقے سے پیش، لیکن یہ پیش کرنے کے بعد پھر سو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس معاملے کے اندر اس کو جس طریقے سے دیکھیں، اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب وہ مسئلہ وہاں پیش کیا تو ان کی تقریر کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔
تو اب وہاں پر سٹاپ نہیں ہو جانا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے, اور خاص کر اس ماحول میں جب ساری دنیا لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہے, تو ساری دنیا کی توجہ اگر آج اس وقت اگر مقبوضہ کشمیر کے عوام کی طرف اور ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کی طرف اگر عالمی برادری کی توجہ مبذول کرائی جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انہیں یہ احساس ضرور ہوگا اگر عالمی برادری تک یہ آواز پہنچائی جائے. جس طریقے سے جی ایس قریشی صاحب آپ نے اور اشرف چغتائی صاحب اور چودھری عابد صاحب آپ لوگ جس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں, اگر اس طریقے سے جتنے بھی جو مسلم امہ ہے, بلکہ یہ مسلم امہ تک مسئلہ نہیں رہنا چاہیے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. تو یہ جتنے بھی جو نا وہ انسان ہیں, اگر ان تک یہ آواز پہنچائی جائے تو ہو سکتا ہے کہ عالمی برادری کی توجہ ادھر ہو جائے اور ریاست جموں کشمیر کے اندر جو خون بہ رہا ہے اس کو روکا جا سکے. تو میں اس موقع پر بھارت سے بھی یہ کہوں گا کہ ذرا آنکھیں وزیر اعظم مودی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں, عالمی برادری اور دنیا کی طرف دیکھیں کہ دنیا یعنی اس وقت کس طرح ایک یعنی خدائی عذاب کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں, ایک بڑی آزمائش سے دوچار ہے. لیکن یوں محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں کوئی ٹس مس نہیں ہے, اور وہ کنٹرول لائن پر معاملہ ہو یا ریاست کے اندر معاملہ ہو, اسی طریقے سے جس طرح سے لاک ڈاؤن پہلے تھا ایسی کیفیت سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. کنٹرول لائن پر فائرنگ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو رہی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا عالمی برادری سے بھی, یہی کہنا چاہوں گا ہر ایک انسان سے بھی جی کہ وہ جو نا وہ ان حالات میں دیکھے کہ اور اپنی آواز جہاں تک ہو سکتا ہے بلند کریں. ہو سکتا ہے کہ مظلوم جو کشمیری ہیں ان کی داد رسی ہو سکے. جی آمین, جزاک اللہ, بہت مہربانی. پروگرام ہمارے کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم 15 منٹ کے بعد پھر دوبارہ پروگرام لائیو براڈ کاسٹ آ رہی ہے نئے مہمانوں کے ساتھ. تو جناب چغتائی صاحب میں بہت آپ کا شکریہ, اور چودھری عابد صاحب آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ہم ابھی یہ پروگرام مل کر جاری ساری رکھیں گے انشاءاللہ. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, ہماری مطلب ہے یہ ایک بہت کمزور سی ایک, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی اتنی بڑی بات کیا ہے, ہم بیٹھے آرام سے باتیں کر رہے ہیں, اس کے اندر کوئی بوجھ ہم اٹھا نہیں رہے یا کوئی ہمیں اس کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا یا کوئی تکلیف نہیں ہے. تو کم از کم یہ تو ہم انشاءاللہ مل جل کر کم از کم آواز آگے کریں. اور میں پروگرام میں خوشنود احمد صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, بڑی خوشی ہے, ویلکم. اور جو ساتھی سن رہا ہے, جس طرح علامہ صاحب نے کہا ہے کہ پلیز آپ آگے اپنی اس آواز کو پہنچائیں, اور انشاءاللہ مل جل کر ہم جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو اجاگر کریں. تو آخر میں آپ مہمانوں کا شکریہ کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے, تو اس میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے التجا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو سانحہ ہے پوری دنیا کے لیے جو یہ کرونا وائرس, اللہ تعالیٰ اس سے بھی نجات عطا فرمائے, اور کشمیر اور کشمیریوں کو اللہ کی ذات آزادی سے نعمت سے عطا فرمائے. تو جناب دعا فرمائیے گا علامہ صاحب. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلی علیہ صلی اللہ علیہ یا محمد النور من نور اللہ. اے اللہ تبارک و تعالی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے آل پہ رحم و کرم فرما. اے اللہ تبارک و تعالی تو ہماری غلطیوں, کوتاہیوں, لغزشوں کو نہ دیکھ, تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ, اپنی رحمتوں سے نواز. اے اللہ تبارک و تعالی دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی تو ظلم کو نیست و نابود فرما,
जालिम को अल्लाह तबारक तआला हिदायत अता फरमा, मजलूमों की मदद अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई गलती कोताही हमसे हो गई है और यकीनन हमसे हुई हैं तो प्यारे हबीब के सदके माफ फरमा। रियासत जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम अल्लाह तबारक व तआला तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके उनकी मदद और नुसरत फरमा और गैब से उनकी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त सारी दुनिया कोरोना वायरस के अपनी बदअमालियों की वजह से मुबतला है। मौला पाक तो सब की अल्लाह तबारक व तआला करम फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तो इस वबाई मर्ज का खात्मा फरमा। जो भी अल्लाह तबारक व तआला इस वबाई मर्ज का शिकार होकर तो अल्लाह ताला मौत का शिकार हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम शोहदा के दराजात बुलंद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो इस वबाई मर्ज का शिकार होकर बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमा। हम सब के हाथ पे रहम कर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हल्किही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर। जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सारे जो मेहमान व्यूअर्स हैं, हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह देखते रहिएगा और अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह 15 मिनट में इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होंगे। तो चौधरी साहब और चुगताई साहब, अगर आपके पास, चुगताई साहब तो होंगे ही है, चौधरी साहब अगर आपके पास वक्त हो तो प्लीज जरूर शिरकत फरमाइएगा। अल्लामा साहब अगर आपके पास भी वक्त हो तो 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा तशरीफ लाएं और एक नया मेहमान भी होगा साथ में, उनसे भी सुनेंगे और हम भी अपनी मजीद कोई जो गुफ्तगू को आगे करेंगे। तो फी अमानिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। चौधरी आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।